हेलो जी, मैं आ गया जी हाँ, मेरा नाम जलाल लाडक है और आप देख रहे हैं गपशप विद जलाल ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। कैसे आप सब लोग ठीक हैं? जी हाँ, अभी ये जब भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो ईद हो चुकी होगी या तो फिर 2 दिन बाद होगी या तो उसको हफ्ता हो गया होगा। तो आप सब देखने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे जो इंडिया में बहन भाई रहते हैं, हम उनके लिए यही दुआ करते हैं कि वहाँ की हालत इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम आएगा तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपने अभी भी बहुत ही प्रिकॉशन लेनी है, हाथ धोने हैं और फिर सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क पहनना है। और अगर आपको वैक्सीन लेने का मौका मिलता है तो प्लीज़ वो उसको मत खोइएगा। मेक श्योर डू टेक केयर ऑफ योर वैक्सीन अगर आपको मौका मिलता है तो चले हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारे गेस्ट हैं मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त हैं कैलगरी में। लाइक ही इज़ वन ऑफ द पायनियर इन जो है आर्टिस्ट इंडस्ट्री, जो कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं ये जो है अपना ये जो है फोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है गाना गाते हैं लेकिन खुद की बीवी के लिए, खाली बीवी के लिए। और प्रोड्यूसर भी हैं, लिखते भी हैं। तो ये जो है यानी एक तरह के हर फन मौला है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त सोहेल काशिफ। वालेकुम। सॉरी हम हाथ नहीं मिला सकते। जी बिल्कुल। आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जाली मदद। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम रोज़ों के बाद होगा, ईद के बाद होगा, तो मैं रोज़ा एक्चुअली अपना खोल के आया हूँ। अच्छा जी हाँ, अभी टाइम नहीं हुआ तो मैंने कहा रोज़ा खोल के जाते हैं, मुंह मीठा करके जाते हैं। तो कैसे सोहेल भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको बहुत ऑफकोर्स ये पूरा साल तो हमने जो है मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो हम जो है कहीं ना कहीं कॉन्सर्ट में हम मिलते रहते थे। जी बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट कि पिछला साल कैसा गुजरा आपके पैंडेमिक में? आपने क्या किया, क्या कुछ नया किया? पिछला साल मेरा ख्याल है मैंने बहुत जो है उसमें अचीव किया, जो कि मेरी बहुत अरसे से जो कुछ ख्वाहिशात थी जी उनको जो है मैंने मुकम्मल किया जी। गो के कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे और जाहिर है कि पेंडेमिक में कहीं आना जाना तो इतना था नहीं। जी। तो जो मेरा शायरी का सिलसिला टूटा हुआ था कॉलेज लाइफ से, वो बहुत सालों के बाद मुकम्मल किया। तो आपको फिर से इश्क तो नहीं हो गया? हो गया इश्क हो गया जी अपने चाहने वालों से। जी बिल्कुल। बल्कि जब आप दूर होते हैं तो आपका इश्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब जिन लोगों से पहले रोजाना मुलाकात होती थी और वो याद नहीं आते थे तो अब वो ज्यादा याद आते हैं। बिल्कुल। तो यानी सोहेल भाई अभी जैसे मैंने कहा इंट्रो में कि आप जो है लिखते भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, माशाल्लाह यू आर जो है यानी एक तरह का ऑल इन वन। तो ये कब से आगाज? तो बचपन से आपको शौक था सब लिखने का, देखने का, या प्रोड्यूस लाइक एज ए डायरेक्टर? डेफिनेटली ये जम्स तो आपके बचपन से ही होते हैं। हाँ। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कैलगरी में ये मेरी कोई फुल टाइम ये मेरी जॉब नहीं है जी। फुल टाइम जॉब मेरी जो है वो डिफरेंट है। कैलगरी हेरल्ड के साथ मैं यहाँ पे उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जॉब करता हूँ जी। तो हाँ, ये जम्स मेरे में बचपन से ही थे। शुरू से ही सिनेमा से और फिल्म से लगाव था। तो और कभी भी मेरा लगाव ये नहीं रहा कि मैं कभी भी स्क्रीन के कैमरे के सामने आ जाऊं। हमेशा कैमरे के पीछे ही मैंने काम किया। जी। तो मैंने कॉलेज लाइफ में ये लिखना शुरू किया, शेर व शायरी की। और शुरू में क्योंकि आपको पता कि हमारे यहाँ पहले इस तरह का कल्चर नहीं होता था। मेरा सैयद फैमिली से ताल्लुक है और वहाँ तो ये बहुत ही बुरा समझा जाता था कि शाह लोग ऐसा काम ही नहीं कर सकते। तो जो भी लिखना वो लिख के बगैर किसी को पढ़ाए हुए फाड़ के फेंक देना। ओके। इतनी बदकिस्मती के किसी को रुका भी लिख के नहीं दिया कि यही पढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन ये है कि ड्रामा में, स्क्रिप्ट में मैं पीटीवी के साथ मैंने जो है मेरे एक अजीज थे, उनका एक टीवी प्रोग्राम होता था कलियां, उनके साथ मैंने राइटिंग मैंने उनके साथ किया। वो जो तो क्या नाम उनका, फरूक कैसर थे, उनके साथ मैंने उनके साथ मैंने काम किया। और कुछ और जो है मैंने स्टेज वगैरह के लिए वहाँ पे पाकिस्तान में लिखा और प्रोडक्शंस वगैरह की। क्या बात है। फिर एक ज़माने में यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में मैं पहले एक दफ़ा कनाडा आ चुका हुआ था सेटल होने से पहले। 1982 में। तो यहाँ पे भी मैंने टीवी के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम किए और मैंने जो है उसमें अल्लाह का शुक्र है नाम कमाया उसमें। क्या बात है। तो लाइक जब ये आप सब कर रहे थे अपना अपना जो है कल्याण के साथ आपने जो काम किया पीटीवी पर, तो आपको क्या पसंद आता? लिखना, प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, कैसा? लिखना
بالکل لکھنا. اچھا. لکھنے کی، ڈائلیکٹس بنانے کی، یہ قدرتی طور پہ میرے میں ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا ایک ہنر دیا ہوا ہے, تو یہ میرا زیادہ پسندیدہ ہے. شاعری سے بھی زیادہ ہے. شاعری تو ویسے ہی آف اینڈ آن کبھی کبھی ہوتی ہے, ابھی بھی میں کرتا ہوں, آج کل بھی میں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر لکھنے کا اور سٹوریز کا. اچھا, تو اگر آپ کو ایز اے رائٹر, تو اگر آپ کوئی بھی سٹوری سوچ رہے ہیں, کچھ بھی ہے, تو آپ کا موڈ جو ہے کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو افسوس, ایک دم سٹریس ہونا چاہیے کہ خوش مزاج ہونا چاہیے جب بھی آپ لکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنا سوٹ کرتا ہے موڈ آپ کا؟ دیکھیں, موڈ ایکچولی میں جو ٹاپکس لیتا ہوں وہ پہلے ہی کمیونٹی میں ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو ان کریکٹر سے تھوڑی سی جلن, تھوڑی سی حسد ہونی چاہیے, تبھی آپ وہ کریکٹرز لکھ سکتے ہیں. اور میرا خیال تمام رائٹر بیسیکلی جو میجورٹی رائٹر جو ہیں وہ اپنے قریب سے ہی سٹوریز کو پک کرتے ہیں, یا ان کی اپنی آپ بیتی ہوگی, یا انہوں نے کسی کے ساتھ دیکھا ہوگا جو ہے نا یہ کچھ ہوتا ہوا, یا اپنے کلچر کو کچھ اچھائیاں برائیاں انہوں نے محسوس کی ہوں گی اپنے تئیں, تو وہ جو ہے انہوں نے لکھی ہوں گی. تو میرا بھی یہی ہے کہ موڈ یہ ہے کہ جو ٹاپک دل کو لگ جائے. اب مجھے آپ کوئی بھی سٹوری لا کے دے دیں کہ اس پہ فلم بنا دو, یا وہ کر دو, پلے کر دو, یا ڈرامہ بنا دو, میں کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ سٹوری یہاں سے نکلنی چاہیے. کیا بات ہے. جب تک کہ آپ کے دل سے وہ نہیں نکلے گی, آپ اسے جو ہے نا پکچرائز نہیں کر سکتے. ویل سیڈ, ویل سیڈ. تو آپ جو ہے فوٹوگرافی کرتے ہو ماشاء اللہ, ویڈیوگرافی, تو آپ کو خیر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے بہت سے کانسرٹ میں آپ نے کی ہے, تو یہ فوٹوگرافی کب سے شروع ہوئی پھر؟ بیکاز دس از ریئلی لائک اسکل ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ فوٹوگرافی بچپن سے. اچھا. مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے, لیکن اتنا یاد ہے کہ مڈ 70s میں جو ہے, میں کلو دے دیتا ہوں کہ کتنی عمر ہے میری, تو میرا خیال ہے کہ 10-15 سال کی عمر میں میرے والد صاحب نے ایک خطا کی تھی کہ کیمرہ میرے ہاتھ میں دے دیا تھا, تو وہ اس کے بعد میں نے پراپرٹی نہیں بنائی, لیکن کیمرے بہت خریدے میں نے. تو لائک جو ہم جیسے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. آپ ماشاء اللہ شروع سے لکھ رہے ہیں, اپنا فوٹوگرافی کر رہے ہیں, تو آپ کی فیملی میں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے ایسا؟ بالکل نہیں, کچھ بھی نہیں. بس کوئی 1-2 عزیز ہیں جن کو یہ شوق تھا, دور دراز کے ہیں, تو امیجیٹ فیملی میں کوئی بھی نہیں, اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں یہ ہوں اندر. تو وہ آئی گیس ہی ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلے پکچر کب لیا تھا ایز اے پروفیشنل؟ پکچرز کے بارے میں ڈیفینیٹلی فیملی کو معلوم تھا میرا, لیکن آپ کے لکھنے کے بارے میں کافی پسند بھی کیا گیا. لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بلیک اینڈ وائٹ صرف پکچرز ہوتی تھی, اور وہ 35 mm کا رول ہوتا تھا, 26-27 تصویریں ہونی, اور وہ بھی دعا کر کے کلک کرنا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. جی جی جی. تو پکچرز تو میری شروع سے ہی فیملی میں, اور جو میرے فرینڈس کا سرکل تھا وہاں پہ بہت پسند کی جا رہی تھی ماشاءاللہ, اور بہت سارے ایونٹس کو میں نے جو ہے نا کور کیا. ظاہر ہے کہ یہاں کینیڈا میں آ کے ذرا وہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ میں نا آپ تھوڑا سا وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ گئے, موقع زیادہ ملا, اکوپمنٹ میں نے زیادہ لے لیا. پہلے کالج اسکول لائف تھی, کالج لائف تھی, اس میں کرتا رہا ہوں, پھر 9 to 5 جاب کرتے رہے ہیں, پھر کینیڈا آ گئے. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو کچھ ڈفرینٹ بھی کرنا چاہیے. تو آپ کو تو آپ کو لگتا ہے کہ لائک جو جب سے آپ کینیڈا آئے ہو, آف کورس میں جب سے آیا, تو یہاں پر ہمیں یا تو ایز اے ریڈیو ہوسٹ, یا تو آپ کو ٹی وی کرنا ہو, یا تو آپ کو جو فوٹوگرافی کرنا, تو اس کے موقع آپ کو زیادہ ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. اور نہیں, آپ دیکھیں, اب اپرچونیٹیز تو اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں. اگر آج کے حالات میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی اب بہت زیادہ جو ہے میڈیا کی طرف لوگ جا رہے ہیں. لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان میں ابھی سوائے ایک پی ٹی وی کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. آپ کے پاس کوئی, اور فلم انڈسٹری تک تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے, اور پی ٹی وی میں بھی داخل ہونا کوشش میں نے بہت کی, لیکن وہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا. ایک ہی جو ہے آپ کا جو ہے نا ٹی وی ہوتا تھا وہاں. تو یہ جتنی بھی یہ جو میڈیا میں جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ آفٹر 2000 ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سارے نئے نئے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. بائی چانس ان دنوں میں یہاں پہ آ چکا ہوا تھا, یہاں پہ کمیونٹی کو آ کے سرو کیا. پچھلے 20 سالوں سے میں نے بے شمار ٹی وی پروگرام جو ہے, جب یہ شاک کیبل کے اوپر ہمارے ملٹی کلچر چینل ہوتے تھے, تو ہزاروں کی تعداد میں, اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ
کتنے پروگرامز جو ہے میں نے کیے ہوں گے. تو پچھلے دنوں میں گیا تھا جو اپنا ہے ون آف دا اسٹور میں گیا تھا اپنا ٹی وی دیکھنے کے لیے. جی پہلے آپ کو تو اس لیے کہ آپ جو ہے ٹی وی کی بات کرتے پرانے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آتے تھے. ابھی ماشاء اللہ آپ دیکھیں تو سارے HD آ رہے ہیں, اتنے پتلے پتلے آ رہے ہیں, سارے اسمارٹ 4K اسمارٹ ٹی وی ہے. آپ یو جسٹ نیڈ اے ون ٹی وی جس کے لائک جس پر آپ جو ہے اپنا خود کا کمپیوٹر کا کام بھی کر سکتے ہو, یوٹیوب دیکھ سکتے ہو, فیس بک دیکھ سکتے ہو, ایوری تھنگ از دیئر. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ہے ٹیکنالوجی کتنی بڑھ گئی ہے. اب ہم جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تو اتنے بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے, مشین اتنی پیچھے بڑی بڑی ہوتی, ابھی اتنے پتلے پتلے آ گئے ہیں اور اس کی پکچر کوالٹی ماشاء اللہ. تو آپ کو ایز این آرٹسٹ, ایز اے فوٹوگرافر, آپ جو کام کرتے ہو تو یہ کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو, اور یعنی آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ میں کچھ اور کروں, زیادہ کروں کام ابھی؟ نہیں, کام کرنے کا تو ڈیفینیٹلی ابھی میرا بہت جو ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ بہت کام کروں, لیکن ابھی کچھ چیزوں نے جو ہے نا تھوڑا سا اپسیٹ کرنا شروع کیا ہے کہ اب اس کام کی قدر کم ہو گئی ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ پہلے ایکچولی بہت تھوڑا مٹیریل تھا آپ کے پاس دیکھنے کے لیے, بنانے والے بھی کم تھے, دیکھنے والے بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ان کو ایک کے بعد اگلا پروگرام دیکھنے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا تھا, تو اس چیز کی جو ہے لائف بہت زیادہ تھی. اب جس طرح ابھی آپ آج کل کے زمانے میں کتنی بھی بہترین پکچر کھینچ لیں, اس کی جو لائف ہے وہ 1 سیکنڈ ہے. آپ نے 1 سیکنڈ میں دیکھی ہے, لائک کی اور وہ گئی. اس سے لوگوں کی دلچسپی جو ہے, اور ایون کہ اب آپ اگر یوٹیوب وغیرہ پہ یا کوئی بھی ٹی وی شو اگر زیادہ لینتھی کر لیں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جتنا چھوٹا اور کوئک ہو اور لوگوں کے ٹیسٹ کے مطابق ہو, بس وہی ون ٹائم کے لیے ہی چلے گا. تو اس لیے ڈیفینیٹلی جو کرنے والے ہیں, یس آئی مین شاید آج کل کی جنریشن میں جو لوگ آ رہے ہیں نئے اس فیلڈ میں, ان کو تو یہ فیل نہیں ہوتا ہوگا, لیکن مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ اب اس کی ویلیو نہیں ہے, اس کی ویٹیج نہیں ہے. ایک تو آرٹسٹ اور فوٹوگرافرز اور یا فلم میکرز کی تو ویسے ہی ہمارے ہاں اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی پہلے, اب تو وہ بھی نہیں ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے بس وہ ایک چند سیکنڈ کی لائف ہے آپ کی, جو بھی چیز آپ پروڈیوس کرتے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. اور ابھی جو ہے لوگوں پر ٹائم نہیں ہے اتنا, وہ ٹائم نہیں ہے, اور اس کے بعد ہر انسان جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے اس کے پاس موقع ہے, اس کے پاس وقت ہے, وہ اپنی خود پکچرز کھینچتا ہے, فوری طور پہ اپلوڈ کرتے ہیں, ان کو لائکس ملتے ہیں, اینڈ دے آر ڈن. آئی مین ان کو اس کے علاوہ جو ہے نا کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے. لیکن میں آپ کے دیکھنے والوں کو میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ اگر وہ کسی پروگرام کو دیکھنے جائیں, آپ کوئی ایونٹ کروا رہے ہیں, اگر آپ ان کے پروگرام کو کسی سٹیج پہ دیکھنے جا رہے ہیں تو پلیز وہ پروگرام خود بیٹھ کے انجوائے کیجئے گا. جو ہزاروں لاکھوں میل دور ہیں اس کو مت جو ہے اس کو جو ہے آپ شیئر کیجئے گا, کیونکہ لائیو نہیں کرنا, آپ لائیو نہ کریں گے, آپ اپنا مزہ کیوں خراب کر رہے ہو بھائی. میں نے آج تک کبھی کسی پروگرام کو لائیو نہیں کیا یا کسی کوئی ایونٹ کی فوٹو کھینچ کے فوراً اپلوڈ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ ایک ٹکٹ لے کے ایک شو کے اندر انٹر ہوئے ہیں, وہاں دیکھ رہے ہیں, اس کو انجوائے کریں, وہ آپ کے لیے ہے. اپنی پریزنس کو دوسروں کے لیے دوسروں کو شو کر کے اپنا مزہ نہ ضائع کریں. اٹس ویری ویلڈ پوائنٹ, ویری ویلڈ. چلو ہم اس کے بارے میں یعنی اور بھی بات کریں گے. تو آپ نے جو ہے ڈائریکشن بھی کی ہے اور آپ کی جو ہے ریسنٹلی آپ جو ہے مووی بھی آئی ہے, تو وہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. تو اپنے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود جلال اونلی آن پنجابی نیشنل ٹی وی. دیکھتے رہیے, ملیں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گپ شپ ود جلال وتھ مائی اسپیشل گیسٹ سہیل کاشف. تو سہیل بھائی ابھی ہم جو ہے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ بولی ہے کہ ہم کوئی بھی کانسرٹ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے اپنے فیس بک لائیو کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے ور مسنگ اے پوائنٹ کہ آپ لائیو شو مس کر رہے ہیں, بٹ یو ڈوئنگ اے لائف فار سم ون ایلس. جی ہاں. تو ایسا آئی تھنک دس از کائنڈ آف دا ریئل ورلڈ رائٹ ناؤ کہ جو فیس بک لائیو کرنا اٹس لائک فیشن ناؤ. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آئی تھنک آپ کا نام ہی جائے گا, یا تو آپ کو لائکس نہیں ملیں گے, آپ کے اتنے جو ویوز نہیں آئیں گے. آج کل اس لیے جو دنیا بھاگ رہی ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو پھر ایز این آرٹسٹ اگر آپ اسٹیج پر ہیں, آپ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں, آپ کو کوئی اور لائیو کر رہا ہے, تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ دیکھیے ایز اے آرٹسٹ اگر وہ لائیو کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ارینجمنٹ ہوگا. میں تو ان ویورز کی بات کر رہا ہوں, اس آڈینس کی بات کر رہا ہوں جو کہ وہ پروگرام دیکھنے گئے ہیں. کسی بھی کانسرٹ وغیرہ میں, کسی بھی پروگرام میں ان کا اپنا پورا پروفیشنل ارینجمنٹ ہوگا اسے لائیو کرنے کا. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ پروگرام کسی کمپنی کے تھرو یا کسی ٹی وی چینل کے تھرو جو ہے ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو, وہاں سے انہوں نے جو ہے نا اسے براڈ کاسٹ کرنا ہو.
آپ جو ہے مجھے اس چیز کا کوئی نہیں ہے کہ آپ اس پہ کسی کمپنی کے تھرو کرنا ہے یا کیا ہے. میں تو آڈینس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مزہ خراب کرو. کم از کم مجھے نہیں پتا جب آج کل کی جنریشن چینج ہو رہی ہے, لیکن اگر میں بیٹھ کے اگر وہ چیز کسی کو دکھا رہا ہوں, اور یقین کیجئے یہ میں ایکچولی ایک دفعہ کر بھی رہا تھا کہ مجھے خود خیال آیا یار میں اپنا مزہ کیوں خراب کر رہا ہوں, بند کرو اسے, پاکٹ میں ڈالو, پروگرام دیکھو یار, میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں. بالکل, آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ, اس لیے آئی نو بیکاز آئی ڈو دا سیم تھنگ سم ٹائمس, بٹ لیکن چلو اینی ویز. تو آپ نے جو پچھلے آئی تھنک ڈیورنگ پینڈیمک آپ کی ایک نئی مووی ہے, شارٹ فلم, رائٹ, میرا تھم میری مرضی, اس سے پہلے بھی تھی لیکن یہ ابھی ریسنٹ کی تھی, میرا تھم میری مرضی. تو لیٹس اسٹارٹ دس وے کہ آپ نے کتنی ابھی تک موویز بنائی ہیں؟ موویز تو ابھی میں نے 3 ہی بنائی ہیں. 3 ہی بنائی ہیں؟ ہاں جی 3 بنائی. لیکن آپ کی ریسنٹلی ابھی یہ آئی ہے جی, لیکن اس کے علاوہ ٹی وی شوز پہلے جی میں نے کافی سارے یہاں پروڈیوس کیے ہیں ادھر کیلگری میں. اچھا, ٹی وی شوز وغیرہ میں نے جو سوشل میڈیا پہ ٹی وی شوز جو ہیں بے شمار میں یہاں پہ کرتا رہا ہوں. کیا بات, ایڈیٹنگ بھی کی ہے, ان کو شوٹ بھی کیا ہے. تو اس کے بعد فلم کا, کیونکہ یہ میرا بچپن سے ایک ڈریم تھا اور اس کے لیے مجھے بہت انتظار کرنا پڑ گیا, کیونکہ آپ جب اپنا کنٹری چھوڑ کے دوسری جگہ پہ سیٹل ہوتے ہیں تو پہلے آپ 10, 15, 20 سال تو آپ نکال دیجئے کہ اس میں آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل. اور فلم میکنگ جو ہے وہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت سارے ریسورسز چاہیے. بالکل. اس کو فائنینس کے علاوہ اس کی مین پاور بہت ہے, اس کے ساتھ آپ کو بہت سارے لوگوں کا ایک امبریلا کے نیچے جمع کرنا اور فلم بنانا, اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ. تو ابھی آپ نے جو بنائی ہے اپنا ریسنٹلی جو ہے آپ نے میرا تھا میری مرضی, تو وہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا رسپانس آیا مجھے. انٹرنیشنلی بھی بہت اچھا رسپانس ملا ہے, لوکل بھی جو ہے بہت لوگوں نے ود ان کینیڈا, یو ایس, امریکہ وغیرہ میں بہت اسے اپریشیٹ کیا گیا, بہت سارے لوگوں نے. تو اس میں کیا سبق کیا تھا آپ کا, کیا آپ دیکھیں وہ بھی سبق پھر ہم اسی طرف ہی آ جائیں گے, تو وہی تھا سوشل میڈیا کی طرف ہی تھا کہ آپ کوئی بھی میسج یا کوئی پوسٹ لکھنے کے بعد اور سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اس سے آپ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ انجانے میں بھی آپ کچھ ایسا ڈال دیتے ہیں جو کہیں کسی کو جا کے بالکل برا لگتا ہے. جی ہاں, اور آپ کو بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا. جی بالکل. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں زندگی کا. میری اردو کی کلاس تھی اور آپشنل سبجیکٹ تھا, اور یہ میں میرا خیال 3rd ایئر کی بات کر رہا ہوں کالج میں. جی. تو ہم 2 ہی اسٹوڈنٹ تھے اور ہمارے پروفیسر تھے, تو اپنے وہ آفس میں ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک ٹاپک پہ ہماری بحث ہوگی, تو میرے ساتھ جو دوسرا اسٹوڈنٹ تھا, یہ بات میں سوری تھوڑی سی ذرا ٹھہر کے بتاتا ہوں. تو وہ ایک سبق دے رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کہا کہ آپ کہاں آپ نے زندگی میں کیا کیا دیکھا ہے. تو میں نے کہیں ان پہ پروفیسر صاحب سے بحث کر لی کہ جی دیکھیں جی آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کیا کیا دیکھا نہیں, آپ کہاں گئے, کیونکہ کہیں پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے. تو یہاں سے کھڑے ہو کے تو میں جو ہے دور سے کھڑے ہو کے تو K2 بھی دیکھ لوں گا, لیکن میں K2 کے اوپر گیا تو نہیں ہوں. لیکن بہت تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا, یہ جو ابھی بات میں پہلے کہتے ہوئے رک گیا تھا, کہ میرے ساتھ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ دونوں ٹانگوں سے مزدور ہے. آپ یقین کیجئے کہ اسی لمحے مجھے اتنا اپنے الفاظ پہ افسوس ہوا کہ میں جانے کی بات کر رہا ہوں اور یہ شخص کہیں جا نہیں سکتا. تو یہ کتنا دل میں ہرٹ ہوا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے یہ چل پھر رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 2 ٹانگیں دی ہوئی ہیں, میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے, تو شاید میں نے اس کو سنانے کے لیے کہہ دیا. تو آپ لوگ بھی یقیناً جو ہے پلیز اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں آپ سوچا کریں کہ اپنی شان میں آپ ضرور قصیدے لکھیں, لیکن ایسی باتیں نہ لکھا کریں کہ کہیں پہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہو. اور مجھے پتا ہے کہ 90% پوسٹ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ہی ڈالی جاتی ہے. تو یہی میرا ٹاپک تھا, میرا تھا میری مرضی. ویری ویل سیڈ. تو ابھی آپ جو ہے ماشاء اللہ اتنے سالوں سے کیلگری میں ہیں, تو اگر میں آپ کو پوچھوں کہ یہ جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں کیا تبدیلی آپ نے دیکھی اتنے سالوں میں ان جنرل؟ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں پاپولیشن, پہلی چیز تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ پاپولیشن کتنی ہوگی, اور اس کے علاوہ جو ہے جو تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آئی, جو نیگیٹو آنی چاہیے تھی وہ ضرور نظر آ رہی ہے کہ جتنی ہماری پاپولیشن ہوئی ہے ہم اتنا ہی اپنے گروپس میں شرنک ہو گئے ہیں, ہماری گروپنگ زیادہ ہو گئی. کیوں ایسا, آپ کو کیا لگتا ہے؟
لیڈرشپ پھر وہی جو ہے ایک ہی ہے کہ ہم کوئی آنیسٹلی اگر میں کسی چیز سے امپریس ہوں گا تو میں جا کے اس کی آرگنائزیشن کو جوائن کر لوں گا, چاہے مجھے کوئی بھی پوزیشن دے دے, اگر میرا دل کرتا ہے میں وہ کام کروں. میں یہ نہیں کروں گا کہ میں کل کو یہ اسی نام سے ملتا جلتا میں اپنی آرگنائزیشن بنا لوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسے. لیکن یہ ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہماری کمیونٹی ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, ورائٹیز زیادہ ہیں, شوز بہت ہو رہے ہیں, لیکن ایک بیہائنڈ دا کرٹن ایک اور بھی گیم چل رہا ہے جو میں نے شاید ضرورت سے زیادہ دیکھ لیا, شاید مجھے نہیں اتنی انٹرفیئر کرنی چاہیے تھی, لیکن نظر آتا ہے جی. اور یہ بہت سارے یہ ہماری جتنی بھی ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس کا صرف 10% سیمپل بھی نہیں ہے جو کہ گروپنگ میں زندہ ہے. باقی لوگ تو 9 to 5 اور بیچارے کچھ لوگ تو 5 to نیکسٹ ڈے مارننگ تک کام کر رہے ہیں, ان کو تو ان لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے, وہ تو اپنا اسی میں بیزی ہیں. بالکل بالکل. چلے تو یعنی سہیل بھائی ہم جو ہے دنیا میں سب سے بہترین ملک میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, اور آپ کی ماشاءاللہ فیملی بھی ہے یہاں پہ, تو آپ کو کس طرح جسٹ فار کینیڈا کہ یہاں پر خود کے بچوں کو بڑا کرنا کتنا آپ کو اچھا لگتا ہے, کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی, دس از دا لینڈ آف اپرچونیٹیز. میں نے اپنی ہوش و حواس کے ساتھ, میری کشتی آ کے کنارے کو نہیں لگ گئی تھی, میں باقاعدہ یہاں پہ رہ کے گیا تھا, میں نے اسٹڈی کی, اس کلچر کو اپنے فرینڈس بنائے, اینڈ میں نے جیسے بتایا کہ میں 82 میں جب یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا تو کینیڈین فلیگ واز آلریڈی ان مائی لیونگ روم ان پاکستان فار ایٹ لیسٹ 20 years بفور موونگ ٹو کینیڈا. تو میری بہت رسپیکٹ تھی کینیڈا کے بارے میں. امیگریشن اپلائی کیا, شادی کے بعد آیا, بچے یہاں پیدا ہوئے. ڈیفینیٹلی اٹس ویری ایزی ٹو raise your children. freedom ہے, freedom of speech ہے آپ کے پاس, and opportunities, land of opportunity تو میں کہہ چکا ہوں کہ definitely ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا جو ہے ملک دیا ہے جی, اور ہم تو اس سے اتنا سرو نہیں کر سکے اپنی اسٹرگل میں, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ڈیفینیٹلی دے ول ہیو سم گڈ پوزیشن ان دس کلچر. بالکل بالکل. تو اگر میں آپ کو پوچھوں کہ نیکسٹ 5 سے 10 سال میں آپ جو ہے سہیل کاشف کو آپ جو ہے کہاں دیکھ رہے ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پروڈیوسر, ایز این آرٹسٹ؟ اگلے 10 سال میں 5-10 سال ابھی کیا پلان سوچا, اینی فیوچر پلان کیا ہے آپ کے؟ میں اولڈ ہاؤس میں بیٹھ کے ٹیبلوز کیا کروں گا, لوگوں کا دل بہلاؤں گا. دیکھیں ابھی میں کچھ اسکرپٹس پہ کام کر رہا ہوں. ہاں جی, میں کچھ اسکرپٹس پہ کام کر رہا ہوں, کچھ آئیڈیاز ہیں, انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلیں گے. نائس نائس نائس. تو آپ جو ہے میرے جو ہے کافی ود جلال شو پہ بھی آ چکے ہیں, تو وہاں پر ایک بڑا فیمس ہمارا جو ہے سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ, تو آپ کی اپنا خوش نصیبی آج بھی ہم کریں گے. او اللہ رحم کرے. آر یو ریڈی؟ کوشش کرتے ہیں. تو سہیل سب سے پہلے جی تو میں جو ہے میں اگر آپ کو پوچھوں کہ آپ کی بکٹ لسٹ میں کیا ہے, 3 چیزیں بکٹ لسٹ میں کیا ہے؟ نیکسٹ فلم اینڈ نیکسٹ فلم اینڈ فلم. اچھا, That's all my retirement plan is. ماشاءاللہ. No, actually we are so looking forward. انشاءاللہ جو ہے اسی کی طرف میں توجہ دوں گا, لیکن بہت کوئک نہیں ہوگا, مے بی ونس ان اے ایئر. اچھا, جو آپ کو جو ہے فیمس سنگر کون ہے, میل یا فیمیل؟ دیکھیں سنگرز میں بڑا مشکل ہو جائے گا یہ جو ہے نا, کیونکہ جو بھی بہت سارے ہیں میرے فیوریٹ. چلیں آپ نے 2-3 کا نام بتا دیں. ایک تو مہدی حسن صاحب ماشاءاللہ, اور ایک لتا منگیشکر. بالکل. اچھا, کیلگری کوئی آپ کا فیوریٹ سنگر ہے؟ کیلگری میں ہمارے جو ہیں جلال بھائی ہیں, آپ کے ہم نام جمال بھائی, سوری جمال بھائی ہیں, اور سہیل راجہ. ماشاءاللہ. اچھا, فیوریٹ جو ہے ریسٹورینٹ کون سا کیلگری میں آپ کا؟ مجھے پتا آپ بڑے شوقین ہیں آپ کھانے کا, آئی نو دیٹ. یہ آپ پھنسانے لگے ہیں مجھے, مروائیں گے. چلو آپ 2-3 کا نام لے لیں. دیکھیں جی, جو بھی تازہ بناتا ہو وہ میرا فیوریٹ ہے. آپ کو پولیٹیشین بن سکتے ہیں آپ؟ نہیں, بہت خوب. تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کی جو ہے اپنا جو ہے چائلڈہڈ کرش کون تھا؟ ہماری ایک فلم سٹار ہوتی تھی شبنم. یس, وہ ندیم شبنم والی, آئینہ. ندیم شبنم والی ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ. آپ کو گانا یاد ہے اس کا, آئینہ کا؟ ہاں جی, ان کے گانے مجھے ذرا ہو جائے 2 لفظ ہو جائے. کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں, پھر یہ سوچتا ہوں
کیوں نہ چپ رہوں. زندگی میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں, دیکھتے ہی آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں, آرزو یہ ہوتی ہے اپنا کہہ سکوں. کیا بات ہے. اسی لیے تو کبھی میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ کہوں, پھر یہ سوچتا ہوں کیوں نہ چپ رہا ہوں. بہت خوش سہیل بھائی. تو آپ کو یاد ہے آپ جو ہے پچھلی بار پاکستان کب گئے تھے آخری؟ 2 سال پہلے. تو آپ ابھی کیا مس کرتے ہیں وہاں کا ابھی؟ اپنا کلچر, فرینڈ سرکل, بہت سارے میرے دوست ہیں, فیملی ہے. لیکن جلال بھائی ابھی بہت دل خراب ہے, کیونکہ اگلی دفعہ میں جاؤں گا تو بہت سارے میرے عزیز نہیں ہوں گے اس دنیا میں. اچھا, بہت سارے. چلو اللہ رحم کرے. تو بہت دل دکھا ہوا ہے. ابھی تو میں سوچتا ہوں کہ اب جا کے بھی کیا کرنا ہے. اوکے اوکے اوکے. تو ہم جو ہے وہاں کا وہاں کی جو شاپنگ یا تو اپنا چٹا وٹا سب بہت مس کرتے ہیں یہاں پہ. تو آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اپنا, ہمارے پہ ریسٹورینٹ میں اچھا خاصا ہو جاتا ہے. ابھی تو کافی ریسٹورینٹ ہو گئے کیلگری میں. میں اس طرح کے کھانوں کا ویسے شوقین بھی نہیں ہوں. نہیں, میرا جو ہے میں کھاتا ضرور ہوں, سب کچھ کھاتا ہوں, ریسٹورینٹ میں بھی کھاتا ہوں, لیکن میری اپنی گھر میں ڈائٹ بہت سمپل ہے. دال روٹی اور کم گھی اور زیادہ تر سیلڈ. اچھا. اور بس یہی چیزیں. تو بڑے لیکن یہ ہے کہ کھاتا ضرور ہوں, اگر چلا جاؤں تو ایک دفعہ پیٹ بھر کے کسی بھی ریسٹورینٹ میں جاؤں کھا لیتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے, تمنا نہیں ہے کہ آج گھر سے میں نکلوں یہ کہہ کے جی میں کسی دوست سے ملنے جا رہا ہوں, جا کے اکیلا بیٹھ کے کھا کے آ جاؤں. ایسا بالکل نہیں ہے. یا کسی دوست کو بھی کبھی نہیں میں نے وہاں پہ انوائٹ کیا. میرا اپنا دال روٹی جو ہے وہ سادہ جو ہے, گوشت مل جائے کھائیں گے, فرمائش نہیں ہے یا خواہش نہیں ہے. بڑے سیدھے سادھے آدمی یار آپ. کیا بات ہے. یہ کاش کہ میری وائف بہت لکی ہے. نہیں, وہ نہیں کہتی. تو جاتے جاتے کیا میسج دیں گے اور کیا بولنا چاہیں گے؟ جاتے جاتے جی بس دیکھیں جی, بہت مختصر زندگی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس پچھلے 1-1.5 سال میں دیکھ لیا ہے کہ کتنے جو ہے ہمارے پیارے جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں. جی. جو بھی زندہ ہیں ان کی قدر کریں, ان کو فون کال کریں, واٹس ایپ نہ کریں پلیز, پوسٹ فارورڈ نہ کریں, ان کو فون کر لیا کریں اور ان کا جو ہے ان کی سنیں اور اپنی سنائیں اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بس بہت بہت ہی بہت ہی. تو سولہ ہو جائے, ایک جو ہے سیلفی ہو جائے. جی پلیز کم. 1 2 3. تو گائز یہ تھا آج کا ہمارا شو گپ شپ ود جلال وتھ مائی اسپیشل گیسٹ سہیل بھائی. ہوپ فلی آپ سب کو مزہ آیا ہوگا. تو ملیں گے اگلے ہفتے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے آرٹسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گپ شپ ود جلال اونلی آن پنجابی نیشنل ٹی وی. خدا حافظ.